बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम सूफी गाइडेंस लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और हमेशा की तरह किसी न किसी इल्मी गुफ्तगू या किसी न किसी इल्मी प्रोग्राम ये हमारा इस तरह का होता है कि इसमें हम कोशिश करते हैं हर बार कि कुछ न कुछ आपको इल्म के हवाले से मुंतकिल किया जाए, ताकि जो भी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो वो सिर्फ आपके लिए फ़ायदेमंद ना रहे बल्कि आपकी औलाद के लिए और उनकी भी औलाद के लिए फ़ायदेमंद रहे। उससे पहले छोटी सी बात कि कल यस्टरडे प्रोग्राम हुआ जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में सुल्तान बाग मास्क चीता मिल में कारी ज़हूर अहमद सैफी साहब ने डीएम ग्लोबल की तरफ से और सूफी स्पिरिचुअल सोसाइटी की तरफ से भी हम गए हुए थे, तो ज़ियारात का भी सिलसिला था और बहुत ही बड़ा इज्तिमा था। सालाना होता है तो बड़ा ही खूबसूरत इंतज़ाम भी था और इसके लिए हम मशकूर हैं कि उन्होंने डीएम ग्लोबल को और सूफी स्पिरिचुअल सोसाइटी को इनवाइट किया। तो उनकी अथाह गहराइयों से हम जो है उनकी शुक्रिया अदा करते हैं और चाहते हैं इसी तरह मिलादों का सिलसिला चलता रहे और जश्न ईद मिलादुन नबी हमेशा की तरह होती रहे। और जहाँ भी ये ज़िक्र होता है, जहाँ भी ये महफिल सजती है, वहाँ हर इंसान का एक एक लम्हा सवाब में जाता है और उसका ज़ादेरा बनता है। बेशक उस नबी की शान में बातें होती हैं जिस नबी ने इंसान को हर चीज़ बताई, चाहे वो हिलाक के हवाले से हो, चाहे वो खाने के हवाले से हो, चाहे वो बात करने के हवाले से हो, चाहे वो पड़ोसी के हकूक़ के हवाले से हो। उस पाक नबी ने हर सिलसिले को दूसरे सिलसिले से इस तरह जोड़ा और बखूबी तरीके से बताया कि हर इंसान को समझ आ गई। परवरदिगार की एक नेमत, किसी भी नेमत को ले लो, चाहे वो पानी हो, एक पानी ऐसा होता है जो बस्तियों को ले जाता है और एक पानी ऐसा होता है जो हर इंसान को सैराब करता है, उनके लिए ज़िंदगी का बायस बनता है। पानी को परवरदिगार ने इतनी ताकत दी है, हर तरह का काम करता है, लेकिन उसी पानी को एक अबर जो कि बादल अपने ऊपर उठाए फिरता है और उस अबर को हवा में हालक ने इतनी ताकत रखी है कि उस अबर को हवा जहाँ चाहती है वो ले जाती है और फिर वो मीना बरसता है तो ज़मीन आबाद होती है और ज़मीन का सीना चीर के पौधे बाहर निकलते हैं और जब निकलते हैं तो परवरदिगार ने हर एक को दूसरे पे हाकमियत दी है। पौधे को जानवर खाते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि पौधे ने जानवर को खाया हो। अगर पौधा जानवर को खाए तो एक न्यूज़ बन जाती है, लेकिन जानवर पौधे को खाए तो एक नामल सी बात है, क्योंकि ये कायनात का सिस्टम है। उसी जानवर पे खालिक ने इंसान को हाकमियत दी है, क्योंकि रोज़ जानवर ज़बा होते हैं, इंसान खाते हैं, लेकिन अगर जानवर इंसान को खाए तो ये एक न्यूज़ बन जाती है, ये एक बड़ा ही अजीब मामला बन जाता है, एक खबर बन जाती है, क्योंकि ये जो कुदरत का सिस्टम है उसके मुताबिक नहीं। फिर इसी कायनात के सिस्टम में खुदा वहदहु ला शरीक ने हर इंसान के ऊपर इंसान को फ़कीर दी है और वो तकवे के म्यार पे दी है। और तकवा हमको सिखाने वाले कौन हैं? वही हस्ती पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके सिलसिले में कल का जश्न था। तो ये ज़रूरी बात थी एक आपकी खिदमत में अर्ज़ करना। और आप जानते हैं कि हमारा मौजू वही चल रहा है जफ़र के इल्म जफ़र के हवाले से, लेकिन हमारी एक सिस्टर ने कीनिया से कुछ सवालात भेजे हैं, उन सवालात को भी इसी मौजू में शामिल करेंगे और अपने मौजू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। और इस मौजू के साथ आप तमाम नाज़रीन को मैं वेलकम कहता हूँ। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ क़िबला शाह साहब हस्ब मऊल इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है। यह प्रोग्राम डीएम टीवी की तरफ से एडवर्टाइजमेंट और इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है। अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है तो अपने डॉक्टर जीबी से राब्ते में रहिएगा। अगर किसी के साथ कोई कानूनी मसला है तो अपने सोलिसिटर से राब्ते में रहिएगा। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ कुरानी उलूम हरूफ अबजद की रोशनी में मार्फत, तरीक़त और शरीयत के हर पहलू को मद्देनज़र रखते हुए आपकी रहनुमाई की जाती है, चाहे वो पास्ट के हवाले से हो, प्रेजेंट के हवाले से हो, फ्यूचर के हवाले से हो, कैफ़तुल हादसा की शक्ल में हो, मुकम्मल तौर पर आपको गाइड किया जाता है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे नंबर्स मौजूद हैं। जो भी हमारे साथ आके लाइव बात क़िबला शाह साहब से करना चाहते हैं, थोड़ी देर तक लाइव ताल्लुक़ का सिलसिला खोल दिया जाएगा।
کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو بیزی ہونے کی صورت میں بات نہیں کر پاتے یا کچھ ایسا ایشو سمجھتے ہیں کہ یہ لائیو ڈسکس نہیں ہو پائے گا، یا کچھ ایسی پرابلم ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں مکمل طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں، یا کوئی بھی ایسی پرابلم ہو تو آپ پرائیویٹ نمبر قبلہ شاہ صاحب کے آپ کی ٹی وی اسکرین پہ آ رہے ہیں، آفٹر پروگرام ان نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، جو بھی مسئلہ ہو آپ کھول کے بیان کر سکتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب آپ کو مکمل زاویوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی مکمل طریقے سے رہنمائی اور آگاہی فرمائیں گے۔ اب چلتے ہیں جی بغیر کسی تاخیر کے قبلہ شاہ صاحب کی جانب اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سوال جو آپ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور پھر آفٹر بریک آپ کی کالوں کا یا اس سے پہلے جب بھی کوشش کریں گے کالوں کا سلسلہ شروع کر سکے تو جلد سے جلد شروع کرنے کی کوشش کریں گے۔ شاہ صاحب سب سے پہلے السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام توصیف صاحب۔ شاہ صاحب سسٹر نے جو کینیا سے سوال بھیجے ہیں اس میں سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ موضوع میں وہی رکھوں گا کیونکہ موضوع ابھی ہمارا بہت وسیع ہے، اس کو آگے بھی لے کر چلنا ہے۔ سوال اس میں یہ ڈالتا ہوں میں کہ اللہ کا یقین، یہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کا یقین یہ دل میں آتا ہے یا سوچ میں آتا ہے، یہ انسان کے اندر کس طرح پیوست ہوتا ہے؟ ہاں، یعنی کہ دل میں اترتا ہے یا سوچ میں آتا ہے؟ دل میں ایک چیز اترتی ہے، جی، دل میں آتی کوئی چیز نہیں ہے، اترتی ہے، بے شک، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پہلے تو یہ چیز یہ معین کی جائے کہ کوشش اور یقین، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کا یقین جو ہے آدمی پیدا ہوتا ہے بچپن میں، دودھ پینا جانتا ہے صرف، ٹھیک ہے نا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹوائلٹ پہ اس کو کنٹرول ہوتا نہیں ہے، ایک قدرت کا نظام ہے، وہ خود بخود ہوتا ہے، اس کو نیپی بناتے ہیں یہ وہ، جب تک اس کو پھر سکھایا جاتا ہے یہ۔ اچھا، اگر سکھائے نہیں تو اس کا مطلب اس کو آئے گا نہیں ہے، صحیح بات، سوچنے والی بات ہے۔ اگر سکھایا نہ جائے تو اس کو آئے گا نہیں، اور ایسا ہی ہے، نہیں سکھائیں گے تو نہیں آئے گا، یعنی کہ وہ کر دے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ایک آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ فرق ناپاک پاک، اچھا برا، اس کو فرق پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں میرے پاس ایک بچہ آیا تھا، یہ بات ہے تقریباً 2 سال کی، اس کے ٹیوب لگا ہوا تھا یہاں کھانے کو، ڈاکٹر کہتے تھے اس کو کھانے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح کھاتے ہیں، کہ کچھ چباتے ہیں اور نگلتے ہیں، کیونکہ بچپن پیدا ہوتے ہی ٹیوب لگ گئی تھی اس کے۔ خیر وہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ کیا، وہ خیر اتر گئی، جو بھی ہے۔ وہ بھی کیفیت اگر آپ نے دیکھنی ہو تو یوٹیوب پہ جا کے جفر جامع کے استعمال میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ناممکن کو ممکن کیا جاتا ہے، وہ تو ایک الگ سٹوری ہے۔ بٹ آدمی پتہ نہیں ہوتا کچھ بھی، وہ بالکل کورا اترتا ہے آسمان سے، پیدا ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں پتا، صرف دودھ پینے کا پتہ ہوتا ہے۔ ایک چیز سکھائی ہوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہ جب بھوک لگے گی رونا شروع کر دے۔ اگر وہ روئے نہیں تو کیا کرو گے آپ؟ اگر الہام نہ دے، آثار ہی ہے نا، یہ آثار میں چلا گیا نا، پتہ چلتا ہے، پتہ چلتا ہے، وہ آثار ہیں کہ جی بھوک روئے، اس کا مطلب کوئی تکلیف ہے، سب سے پہلے تو بھوک کی طرف جاتا ہے۔ اگر بھوک نہیں پی رہا، نہیں کھا رہا، اس کا باڈی جو ہے میٹابولزم کہہ رہا ہے کہ نو ٹو ملک، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، پھر آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، یہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے اس کو ایک الہامی سسٹم دیا ہے، وہ رونے کا، وہ ایک بیل ہے، بالکل، کہ جب کوئی مسئلہ ہوگا، کچھ بھی ہوگا، وہ اس نے رو کرنا ہے۔ اچھا، خوشی میں ہنسے گا، صحیح، یہ بھی ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا، جب بچہ خوش ہوگا، اسمائل جس کو کہتے ہیں، بہت سارے بچے اسمائلرز ہوتے ہیں۔ یقین جو ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے، بے شک، ورنہ یہ کہ دل میں اترا ہوا ہو، بے شک، یعنی کہ جو علم ہے، اب لازمی نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں، علم کا مطلب یہ روحانی علم ہے، کوئی بھی علم ہو، یقین خود ایک علم ہے۔ دیکھیں قرآن جو ہے خود ایک نالج ہے، اس کے لیے کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، جو کل رات بات ہو رہی تھی میلاد میں، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ کسی مذہب، کسی کلر، کسی کریڈ کہیں نہیں دیا ہوا، صرف یہ کہ یہ بات ہے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ کیا رحمت للعالمین ہے۔ کلمہ خود بتاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بالکل، ہے نا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیارے نبی ہیں، یہی ہے نا، اور اس کے علاوہ تو کوئی سائنس نہیں ہے۔ بعد میں ساری چیزیں، احادیث مبارکہ، سب چیزیں بعد میں اتنی، لیکن جو بیسک لا ہے وہ یہی ہے، اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے۔ یقین جو ہے یہ پیدا کیا جاتا ہے اندر اپنے، ٹھیک ہے نا، بھلے بعد میں پیدا ہو یا یہ کہ اندر اتارا جائے، مگر سوچ میں پہلے آئے گی، ہر چیز سوچ میں پہلے آتی ہے، ٹھیک ہے، سوچ سے آگے چلتے، سوچ سے آگے جاتی ہے۔ کان میں اذان دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، بچپن میں، پھر جو ہے کیا کہتے ہیں گھر میں تعلیمات ہوتی ہیں، ٹی وی پہ دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے۔ دیکھیں ایک بچہ جو ہے وہ غیر مذہب یعنی کہ نان اسلامک گھر میں پیدا ہوا، وہ وہی چیز فالو کرے گا جو گھر والے کر رہے ہیں، بالکل، اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے نا، کوئی غلط بات تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا قصور ہے، بالکل، یعنی کہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس بچے کا کوئی قصور ہے، وہ سمپلی یہ کہ ہی از فالوئنگ واٹ ہی نوز،
اس کا یقین اتنا ہی اسٹرانگ ہوگا جتنی اس کی فالوئنگ ہوگی، بھلے وہ کچھ بھی ہو فالوئنگ، بھلے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، اس کے یقین میں وہی طاقت ہوگی جو ہمارے یقین میں۔ ہاں، صوفیزم از another walk of life، یعنی کہ صوفیزم ایک پاتھ ہے، یہ ایک الگ طریقہ ہے، مگر میں ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں یقین کی۔ دل میں یقین یا تو اترتا ہے، علی حیدر صاحب والی بات کہ شمع جلتی ہے بعد میں پروانہ بھاگتا ہے، دل میں اگر اللہ اتارے تو اتارے، یعنی کہ عشق نبی یا عشق اللہ، ٹھیک ہے نا، ورنہ یہ کہ سوچ میں، بیداری میں آدمی سوچتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، پریکٹس پریچز، وہ کرتا جاتا ہے، ہوتا ہے یار there is something else to it as well ٹھیک ہے، which I am doing every day and something is growing powerful۔ صحیح۔ پھر وہ ہوتے اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، مستوار بھی ہو جاتا ہے آدمی، وہ مست بھی ہو جاتا ہے۔ کوشش، بے شک کوشش کرنا ہم پہ ایک چیز ہمیں دی گئی ہے کہ کوشش کرو، پرفیکشن ہم سے کبھی بھی نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں، کوشش کا سب سے پہلے تو ایک چیز ہے کہ روحانیت میں جو ہے نا، شریعت کو دیکھنے کے لیے، تصوف کے اندر شریعت کو کیسے دیکھا جاتا ہے، اگر کوئی پوچھے کسی سے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا کہتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو روحانیت مانتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نماز سے مبرہ ہوں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے نا، بہت سارے روحانی پیشوا ایسے ہیں، اسکالرز ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے تو ہر وقت دل میں ذکر چلتا ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی، نعوذ باللہ۔ یہ سارے غلط، یعنی کہ یہ فراڈ ہے۔ کسی بزرگ کا ایک چھوٹا سا قصہ ہے اس معاملے میں، چھوٹا سا، کہ وہ اسی سلسلے میں تھے، تصوف اور روحانیت کے سلسلے میں، تو جب اپنی منزلیں طے کر رہے تھے تو ان کو آواز آئی کہ تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو انہوں نے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا، تو اس نے آواز آئی کہ اس نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں شیطان ہوں؟ تو اس نے کہا جس پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی نماز پڑھتے رہے تو مجھے اس بات کی چھوٹ دے رہا ہے، مجھے فوراً پتا چل گیا کہ یہ خدا، یہ کوئی اور مسئلہ ہے، یہ ابلیس کی، یہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، یہ سارے غلط راستے ہیں۔ سب سے پہلے تصوف میں بیسک لا، یعنی کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ نماز ہے، شریعت ہے، سب سے پہلے شریعت ہے، اس کے بعد کچھ اور ہے۔ اگر آپ شریعت میں نہیں ہو، اس کا مطلب آپ اللہ کے حکم کی نافرمانی۔ نماز کا حکم ہے 5 ٹائم پڑھنی ہے، بس اس کے اندر کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھنی تو لیٹ کے پڑھنی ہے، وہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھنی تو بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے۔ اگر آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، آقا خمینی کی ویڈیو دیکھیں ایک، وہ جب آخر کے علالت کے دن تھے، بفور ڈائنگ، پھر بھی آنکھوں سے اور انگلی ہل رہی تھی، تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یوٹیوب کے اوپر ہے یہ کسی جگہ، میں نے خود دیکھی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے نماز، جو ہے فرض ہے، اور خالی نماز سے نہیں ہے، شریعت کی ساری چیزیں پابند، یعنی کہ شریعت کا سارا پابند ہو تو جا کے تصوف یا روحانیت یا پیری مریدی یا اس کی طرف آئے گا، ادروائز there is a question mark، آدمی سوچے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، there is something wrong somewhere۔ صحیح بات، کیونکہ چیز یہ ہے کہ اگر وہ شریعت فالو نہیں کر رہا تو طریقت کیسے مانے گا؟ طریقت کو تو مانا ہی شریعت کی وجہ سے جاتا ہے، کیونکہ حکم خداوندی کو نہیں مانو گے، how are you going to love someone when you don't follow what he is saying؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ لیکن اگر ایسا ہو، اکثر سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ بندہ شریعت کی طرف اتنا راغب نہیں ہوتا، لیکن جب وہ طریقت کی طرف جاتا ہے تو پھر شریعت کے سارے پہلو اس کو فالو کرنے پڑتے ہیں، ایسے ہوتا ہے؟ ایسے بھی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ طریقت میں آنے کے بعد شریعت فالو کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ شریعت شرط ہے، طریقت شرط نہیں ہے۔ طریقت ایک راستہ ہے، اگر آپ چن لو یا سلیکٹڈ ہو یا الیکٹڈ ہو، یا یہ کہ دل میں علم اترا ہے یا آپ نے کچھ دیکھ لیا ہے یا گائیڈنس ہے کسی کی یا پیر کی بیعت کر لی ہے، طریقت ون سائیڈ ہے، وہ لازم و منظور نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ شریعت لیکن شرط ہے، اسلام کی شرط ہے، کیونکہ حکم خداوندی ہے۔ بے شک، بے شک۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ واحد کتاب ہے جو اللہ کی زبان کی ترجمانی کرتا ہے، کہ اللہ کا ٹون جو ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی ٹون ہے بات کرنے کی۔ جب وہ بات کرے گا اس ٹون میں بات کرے گا، بے شک۔ اور اس نے کہیں یہ نہیں کہا شاید، ہاں، نہ، ایسا کچھ نہیں ہے، کن فیکن، ٹھیک ہے نا، اور کرو، اس نے ہر چیز میں حکم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس تو تمام عالم کا، تمام چیزوں کا مالک ہے اور کریٹر ہے، خالی مالک نہیں، کریٹر بھی ہے۔ اس نے یعنی کہ خالی یہ نہیں کہ اس نے اونرشپ ہے اس کی، نہ، اس نے بنایا بھی ہے۔ بالکل۔ دیکھیں، گاڑی آپ لیتے ہو، میں ایک ایگزامپل دوں، ایک گاڑی ہے، فار ایگزامپل کوئی سی بھی گاڑی، آڈی، بی ایم ڈبلیو، مرسیڈیز، واٹ ایور اٹ از، ایک گاڑی جب تک ان کی فلیٹ میں کھڑی ہے، آپ نے خریدی نہیں ہے، کس کی گاڑی ہے وہ؟ ان کی گاڑی ہے۔ جب آپ نے خرید لی، کس کی گاڑی ہے؟ آپ کی۔ ذمہ داری کس کی ہو گئی؟ آپ کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی دین جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کے
ان کو یہاں بھیج دیا دنیا میں, ٹھیک ہے نا, ہم نے ایکسپٹ کر لیا, اب ذمہ داری کس کی ہے؟ جس نے ایکسپٹ کیا اس کی ذمہ داری ہو گئی نا. اچھا یہاں پہ یہ تو نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں رنگ پسٹن ٹوٹ گیا, ہم چلے جاؤ جا کے ریپیئر کرا لو واپس آ گئے, پیسے کی تو کوئی لین دین نہیں ہے یہاں پہ. بہت سمپل سادے ورڈ میں سمجھانے کی, معافی کی ایک ہے, معافی کی ہے, غلطی ہو جائے تو بالکل ٹھیک ہے نا, غلطی نہ ہو تو معافی کیسے مانگے گا جب ایک چیز ہو ہی نہیں ہے تو کیسے مانگے گا. اچھا وہ جو ہے جب شک ہے معافی کی, ٹھیک ہے نا, اور میں ٹاپک سے ہٹ گیا, دوبارہ سلپ ہو گیا مائنڈ, وہ گاڑی کی میں بات کر رہا تھا. اچھا ریپیئر آپ نے کرا لی, ہو گئی, آپ نے پیسے دے دیے, یہاں پہ تو پیسے دینے کا بھی کوئی سسٹم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا غلطی سے مطلب نماز نہیں پڑھی, یہ غلطی میں جائے گا یا نہیں؟ یہ نافرمانی میں جائے گا کیونکہ اس کا حکم ہے اس کا بے شک, ٹھیک ہے نا. کوئی غلط فعل کر لینا, جو شرعی احکامات ہے قرآن کے اندر جن 3 چیزوں کو منع ہے, میں آن ایئر نہیں بولوں گا, جو سختی سے منع ہے وہ آپ کر لو جا کے, وہ نافرمانی ہو گئی یا کیا کہتے ہیں اس کو, غلطی ہو گئی, کھلی وہ نافرمانی ہے کیونکہ حکم کی نافرمانی ہے. غلطی کسی کا مال کھا لینا, بالکل وہ ایک غلطی میں چلا گیا, ٹھیک ہے میں نے غلطی ہو گئی ہے, اس کا کفارہ ادا, کیسے کفارہ ادا کرتے ہیں لوگ, جا کے مزاروں پہ کھانا کھلا دیتے ہیں, صدقے دے دیتے ہیں, اس کا جو غلطی ہوئی ہے اس کو غلطی کو اسی طرح ریپلیس کیا جائے. ٹھیک, جیسا موضوع ہمارا جو چل رہا تھا سوچ اور دل میں اترنے کی بات ہو رہی تھی, کوئی وظائف ایسے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے کہ بندے کے سوچ میں یہ چیز آئے یا دل میں اترنے کی کیفیت انسان کے اندر آئے کہ تھوڑا سا یقین پیدا ہو؟ ہاں, یقین پیدا کرنے کے وظائف ہوتے ہیں, یعنی کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے وظائف ہوتے ہیں, یقین پیدا کرنے کے نہیں ہوتے. اللہ کے جب آپ جتنا قریب ہوتے جاؤ گے کسی چیز کے تو پھر اس کا یقین اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. اب وہی گاڑی کی اگزامپل دوں گا, ایک آدمی آپ چلاتے ہو, ایک آدمی میکینک ہے, وہ زیادہ بہتر اس کے بارے میں ڈائگنوسس دے سکتا ہے کیونکہ وہ اس کا میکینک ہے. آپ کیا کر سکتے ہو, صرف ایک دے سکتے ہو یہ اچھی چلتی ہے بری چلتی ہے, جی بالکل, گڈ کار ہے بیڈ کار ہے, وہ بتا دے گا کہ نہیں اس پہ پیٹرول کنزمپشن اتنا ہے, انجن میں یہ خرابی ہو سکتی ہے, وہ خرابی ہوتی ہے, رنگ پسٹن بیٹھ جاتے ہیں اس کے, آئل کھاتی ہے, یہ کھاتی ہے, وہ کھاتی ہے. اسی طرح جو ہے اس کے اندر بھی یہ ہے کہ جتنا قریب ہوتے جاؤ گے اتنا جو ہے نا کیا کہتے ہیں, اور یہ وہ چینی ہے, یہ وہ کھیر ہے, یہ وہ حلوہ ہے کہ ایک دفعہ چکھ لو پھر زبان پہ کوئی اور ٹیسٹ نہیں آتا, پھر آدمی اس میں ضم ہوتا چلا جاتا ہے, اور جو اس میں سے باہر نکل جائے کسی وجہ سے پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا. ٹھیک ہے, یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ رجت کی کیفیت ہو جاتی ہے, یا وہ کہیں کا نہیں رہتا, نہ وہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے. طریقت جبھی کہتے ہیں مشکل راستہ ہے شریعت سے, کیونکہ شریعت کے احکامات پابند کے ہیں, اور سامنے فوجیوں کی طرح نا کہ صبح اٹھے, فوجی کا ایک کلاک ورک ہوتا ہے, صبح اٹھا, شیف کیا, تیار ہوا, کھڑا ہو گیا پوسٹ پہ, 8 گھنٹے ڈیوٹی کی, واپس آیا, نہایا دھویا, پھر بیٹھ گیا, ٹھیک, اس کا ایک کلاک ورک ہے ہر چیز, سونا اتنے بجے, اٹھنا اتنے بجے. کیوں؟ کیونکہ وہ بحالت جنگ میں چل رہا ہوتا ہے, ہر فوجی جو ہے بحالت جنگ میں چل رہا ہے. شریعت جو ہے وہ اس حالت کی ایک کیفیت ہے کہ وہ باقاعدہ ایک پورا پاتھ ہے. اللہ کے احکامات جو ہیں صبح سے لے کر 24 آورز میں آپ نے اتنے دفعہ پورے کرنے ہیں, اور باقی لائف میں بھی اس چیز, باقی چیزوں کو فالو کرنا ہے کہ یہ غلطی نہ ہو جائے, وہ غلطی نہ ہو جائے. چلنے میں بھی دھیان رکھنا ہے, بیٹھنے میں بھی دھیان رکھنا ہے, اٹھنے میں بھی, کھانے میں بھی, پینے میں بھی, ہر چیز کا دھیان رکھنا ہے. یہ شریعت کی پابندی ہے. طریقت is something different, کیونکہ آپ قریب ہوتے جاتے ہو, آپ اس چیز کے جتنا قریب ہوگے اتنا آپ کو جو ہے احساس ہو جائے گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ صحیح ہو رہا ہے میرے ساتھ, یہ یوں ہے, یہ فلانا ہے. یعنی ہر چیز کا, کیونکہ آپ چیز یہ ہے کہ جتنا کلوز ہوتے جاؤ گے اتنا آپ کو ڈر بھی محسوس ہوگا. اور میں ایک بات بتا دوں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ سے ڈرا کرو, اللہ سے ڈر, نو ڈاؤٹ وہ کریٹر ہے, مالک ہے, ڈر تو ہے اس کا, مگر اس سے پیار کر کے دیکھو, پھر دیکھو وہ کیا کرتا ہے. بے شک, لیکن پیار کرنے کے شرائط ہوتے ہیں, کسی کو بھی چاہنے کے شرائط ہے. صوفیزم جو ہے وہ یہی ہے, رن ٹورڈز اللہ. بے شک, صحیح بات ہے, وہ پیار کرتا ہے, اور جب آپ پیار کرتے ہو تو پھر اس کے تمام شرعی تقاضے تو آپ مانو گے, اس میں نہ ماننے کا تو سوال ہی نہیں ہے, بیکاز یو لو سم ون. ڈر تو اپنی جگہ ہے, بڑی باریکی کی, کیونکہ اتنی باریکی کی یہ ڈر جو ہے نا آپ کو کہیں کا کہیں پھینک دیتی ہے. میرے والد صاحب کہتے تھے کہ ایک غلطی جو ہے نا 50 سال پیچھے لے جاتی ہے آدمی کو, اور 50 سال کا مطلب یہ نہیں کہ لائف کے 50 سال پیچھے, وہ ٹائم فیز ایک ہوتا ہے صوفیزم میں, جو باطنی جو ٹائم فیز ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے, اور اس کے اوپر بھی کسی دن بات کریں گے کہ ٹائم تو وہاں نہیں ہوتا, مگر ٹائم فیز کیوں کہا جاتا ہے, کیوں ایک وجہ, وہ اس میں بھی ایک بعد میں ٹاپک پہ چلائیں گے یہ بات. تو یہ اتنی سی چیز ہے,
کہ یہ جو پیار اور محبت ہے یہی یقین پیدا کرتی ہے. دیکھیں ڈر کے کوئی کام کیا تو کیا کیا, پھر تو وہ اپنی مزدوری کی اور اس کی اجرت لی. وہ جو مولا کائنات کا فرمان ہے کہ میں اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا کہ مجھے جنت کی لالچ ہے, کوئی مثال وہ انہوں نے فرمایا تھا فرمان ہے کوئی, پروردگار تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا, نہ جنت کے لالچ سے کرتا ہوں نہ دوزخ کے ڈر سے کرتا ہوں, میں تو تیری عبادت کرتا ہوں کیونکہ تو عبادت کے لائق ہے. بس اتنی سی چیز ہے. یہ فارمولہ آدمی کے سمجھ میں آ جائے نا, پھر آدمی کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے. بالکل ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ مارگیج کمپنی سے مارگیج لیتے ہیں جی, ٹھیک ہے نا, آپ مارگیج بھر رہے ہو اگر, تو آپ کو ڈر ہے گھر سے نکالے جانے کا؟ نہیں بھر رہے ہیں تو پھر کیوں, ہے نا. جب نہیں بھرو گے تو کیا ہوگا, 6 مہینے میں باہر پھینک دیں گے اٹھا کے, بیلف آئے گا, وہ جو بھی CCJ لگیں گے, جو بھی ہوگا آپ کو باہر پھینک دیں گے اٹھا کے, ٹھیک ہے نا. وجہ کیا ہے باہر پھینکنے کی؟ بریک کا ٹائم ہے تو بریک کے اس پار کوشش کریں گے کالے لی جائیں, اور جہاں تک ہو سکے بات بھی چلائی جائے, لیکن زیادہ کوشش کریں گے کالے لی جائیں. تو بریک چھوٹی سی ہے, ساتھ نباتے رہیے گا, بریک تک اجازت ہے. بریک سے پہلے ہم بات جو موضوع ہمارا چل رہا تھا, بہت سے باتیں ہوئی کافی حد تک. کبھی آپ کی کالوں کا سلسلہ شروع کرنا ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, جو بھی حضرات کال کرنا چاہیں تو جو بھی مسئلہ ہو تو شاہ صاحب سے بیان کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کی کال نہ مل پائے, بزی ہونے کی صورت میں کال لیں, یا کسی اور ایشو کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ لائیو بات نہیں کی جا سکتی, تو دوسرے نمبر پہ جا سکتے ہیں, آفٹر پروگرام شاہ صاحب سے بات کر سکتے ہیں. تو بھی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں تو ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سسٹر, ٹی وی کا والیوم ہے پیچھے یہاں. ہلو جی بولیں, کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ جی کوئی بات نہیں, آپ کی کال ڈراپ ہوگی. آپ نیکسٹ کالر کی جانب. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, تھوڑا سا اونچا بولیے گا تاکہ آواز کی سمجھ آ جائے. جی مجھے بھاجی اپنی بانجی کے بارے میں پوچھنا تھا, اس کی رشتہ چل رہا ہے تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا. اس کا نام بتائیں باجی کا پلیز. بانجی کا نام ہے زینب بی بی. زینب بی بی. جی پورا نام یہی ہے؟ جی پورا نام زینب بی بی. اور ان کی والدہ کا نام؟ سعدیہ بی بی. سعدیہ بی بی. سعدیہ بی بی. سعدیہ بی بی. اچھا رشتے کی بات چل رہی ہے تو اس کے بارے میں رشتے کی بات چل رہی ہے, لیکن اس لڑکے کا نام بھی دے دوں؟ ہاں دے دے پلیز. احمد علی. احمد علی. جی. اور والد صاحب کا نام پتہ ہے ان کے؟ والد کا نام نہیں ہے, والدہ کا نام نسرین بی بی, شاید یہی نام ہوگا. نسرین بی بی. ٹھیک ہے, بات کریں شاہ صاحب سے, آپ کو مزید گائیڈ کرتے ہیں روحانی. جی السلام علیکم باجی. السلام علیکم بھائی. وہ مجھے بانجی کے بارے میں پوچھنا تھا, کیونکہ اس کا رشتہ چل رہا ہے لیکن اس کا باپ جو ہے وہ ابھی کوئی ڈیسیجن نہیں لے رہا ہے نا. ہاں یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو ہے یہ اپنی پسند کی تو شادی نہیں ہے دونوں کی؟ نہیں پسند کی نہیں ہے, لڑکے لڑکی نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا ہے, لیکن صرف وہ رشتہ چل رہا ہے نا. ٹھیک ہے, یہ رشتہ یہیں ہے یا باہر ہے؟ یہیں پر ہے. یہیں پر ہیں دونوں, ٹھیک ہے. جی. لڑکے کی والدہ یہاں ہے یا پاکستان ہے؟ یہاں پر ہے, لڑکی کا بھی ہے اور لڑکی کا, دونوں کا بھی ہے یہاں پر. دیکھیں میں اور والد کا نام بتائیں مجھے. لڑکے کے والد کا نہیں, لڑکی کا, زینب کی. محبوب علی. بچے کتنے ہیں محبوب علی کے؟ 6 بچے ہیں, 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے. پہلے بیٹی ہے بڑی یا بیٹا ہے؟ جی یہ بڑی بیٹی ہے, اس کی رشتے کی یہ بات بڑی چل رہی بیٹی ہے, ٹھیک ہے. ہاں باجی دیکھیں, یہ شادی ہو جائے تو بہتر ہے. یہ میں حروف ابجد کے حوالے سے بتا رہا ہوں, اس میں میری کوئی اپنی, میں شادی کے معاملے میں بہت احتیاط کرتا ہوں کہ قیامت کے دن پھر یہی پکڑیں گے مجھے گریبان سے نا, کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. چیز یہ ہے کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں, عدد کے حوالے سے بتا رہا ہوں, عدد کے حوالے سے جو مار ہے وہ ٹھیک ہے, یعنی کہ کسی قسم کی ضرب یا جھپٹ نہیں ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اچھی چل رہی ہے, یہ شادی چل جائے گی. میں ایک بات بتا دوں, شادی چل جائے گی مگر یہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اب چاہے اس کے اندر جو ہے میں ایک اور بات بتا دوں, کوئی رکاوٹ, کوئی بندش, کوئی کسی قسم کی سائنس نہیں ہے, صرف جو ہے آدمی کی اپنی مرضی کا اختیار ہے کہ اس کی مرضی ہے یا نہیں ہے.
جی جو ان کا والد ہے نا محبوب علی, یہ ذرا سا ضدی اٹل آدمی ہے, اپنی ہاں ضد یہی ہے, پہ یہی بات ہے, کنٹرولنگ, یہی ہے. پیسوں کے معاملے میں بھی کنٹرولنگ, ہر چیز میں, یعنی کہ گھر کے اندر اگر روٹی بنے گی تو وہ اس کی مرضی سے, چاول بنیں گے تو اس کی مرضی سے, ہر چیز وہ مرضی کا ذرا سا اسٹرانگ ہاں آدمی ہے. بہت سخت مزاج کے ہیں, ہاں گھر سخت کی بیوی مزاج کے ہے, ساتھ وہ بات اسی نہیں وجہ کرتا سے ہے, جو ہے بس نا, اپنی دماغ کا سوچتا ہے. ہاں وہ اپنے دماغ کی سوچ زیادہ ہے, اس کی دوسری کی نہیں ہے. اور جو جن کی وائف ہیں یہ اپوزٹ ہے بیچاری, یہ دب گئی ہیں, ختم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں یہی ہے نا, واد کی بات چل نہیں رہی ہے, لیکن ہاں وائف یہ چاہتی ہے کہ یہاں پر ہو جائے, اور وہ چاہتا ہے ابھی کوئی ڈیسیجن نہیں لے رہا ہے, اس طرح ہاں. لڑکی کی عمر کتنی ہے؟ 22 ہے؟ ہے. نہیں نہیں, 18 سال سے کم ہے. 18 سے کم ہے. لڑکی سے پوچھ لیں 18 سے شادی کی بہت جلدی نہیں ہے باجی؟ وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ہم پوچھیں گے, لیکن لڑکی چاہتی ہے کہ میں یہاں پر شادی کر لوں. لیکن میں ایک بات بتا دوں, یہ بات بیٹھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, اب پتہ ہے, ہاں کیونکہ لڑکی کی شادی جو ہے نا وہ اگلے 2-3 سال میں نظر آ رہی ہے, اور ویسے بھی ٹائم بہت بھاری ہے ابھی اس کا. میں ایک منٹ, ایک کام کریں, اگر پڑھ سکتے ہیں نا اگر کوئی چیز, اچھا ٹھیک ہے, پڑھنے کے لیے کچھ دے دیں. تو ایک کام کریں کہ ان کی والدہ پڑھ لیں گے کچھ. ہاں سبق تو نہیں پڑھ سکتی, اگر کوئی چھوٹی سی وظیفہ یعنی بسم اللہ یا ایسی چھوٹی سی تو وہ پڑھ سکتی ہے. سبق ختم نہیں کیا ہے انہوں نے. کیا مطلب؟ اچھا قرآن ختم نہیں کیا, ٹھیک ہے. نہیں نہیں, ہاں وہ نہیں ٹھیک ہے, کہ میں وہ بتا لڑکی دیتا پڑھ ہوں. سکتی ہے, اور کی بہن پڑھ سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 دفعہ پڑھ کے شوہر کو پانی دم کر کے پلائیں, ٹھیک ہے نا. اچھا روزانہ 1100 ہاں روزانہ دفعہ. کے, وہ تھوڑا سا میاں بیوی کے بیچ میں تسخیر کا کام جائز ہے نا, تو یہ تسخیر ہی اچھا. کہلاتے ہیں کہ دل نرم ہوگا تو پھر وہ تھوڑا سا ہاں کی طرف آ جائے نا. ہاں ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ 22 دن یا 33 ڈیز کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے, نہیں ہوتا تو پھر دوبارہ رابطہ کریں مجھے. اچھا ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 دفعہ. 1100 دفعہ, اور کوئی چیز نہیں پڑھنی. اگر چاہیں تو اول آخر درود لگا لیں, 3 بار لگا لیں, 7 بار لگا لیں, یا 11 بار لگا لیں. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے بھائی. ٹھیک ہے, اوکے باجی, اوکے. اللہ تعالیٰ اوکے, سلامت تھینک رکھے اور رشتہ کامیاب کرے ان کا, اگر ہو جائے تو. آمین آمین. پروردگار آپ کا رشتہ قائم و دائم کرے. اور نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. شباک السلام. سسٹر کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں رشتے کا بارے پوچھنا تھا. آواز آپ کی کلیئر نہیں آ رہی, کس کے بارے میں پوچھنا تھا؟ رشتے کے بارے میں. اپنے بارے میں؟ نہیں, میری بہن ہے, اس کے بارے میں پوچھنا تھا. اچھا, بہن کا نام بتائیں. اس کا نام سعیدہ ہے. پورا نام؟ سعیدہ بیگم. ٹھیک ہے. اور ان کی والدہ کا نام؟ عائشہ. عائشہ بیگم. جی. اور رشتے اگر دوسرے نام پتا ہے اگر کسی بندے کا جس کے ساتھ رشتے کی بات چل رہی ہے دوسرا؟ نہیں, کوئی بات نہیں چاہیے, وہ دیکھنا چاہتے کہ اس کی شادی کب ہوگی, اور یہاں ہوگی یا نہیں ہوگی یہ دیکھنا چاہ رہا ہے. ہاں ہاں یہ بولے نا باجی, صحیح بات جو ہے نا چھپائے نہیں نا میرے سے کم نا, کہ یہاں ہوگی یا نہیں ہوگی یہ دیکھنا چاہ رہا ہے. اچھا جی, لڑکی کا نام دوبارہ بتائیں باجی, سسٹر کا اپنی. سیدہ. اس کا نام. جی. باجی دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, ابھی فی الحال تو کوئی ان کے ایک آثار نہیں ہے شادی ہونے کے. ابھی تو جو بھی رشتہ آئے گا, ابھی تو جو ٹائم چل رہا ہے ان کا, میں یہ بھی بتا دوں اس کے اندر پڑھائی میں بھی حرج آئے گا اگر پڑھ رہی ہیں, اگر جاب کر رہی ہیں اس میں بھی حرج آئے گا, اگر جاب ڈھونڈ رہی ہیں اس میں بھی حرج آئے گا. جس کام کو ہاتھ ڈالیں گے, وہ جو مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر وہ سونے کو بھی ہاتھ لگا لیں تو وہ خاک میں تبدیل ہو جائے گا. ٹائم بہت بھاری ہے. تو آپ کیا کریں گے, کتنا اس کے لیے ان کو اپنی والدہ کو بولیں یا آپ خود کر دیں کہ ان کے نام کا صدقہ ضرور دیا کریں. ہفتے میں 1 دفعہ 10 یا 5 روپے سر کے اوپر سے 7 دفعہ گھما کے کسی غریب فقیر کو نا یہ دے دیں. ٹھیک ہے نا. ایک یہ کام کریں, اور دوسری چیز ایک اور کام کریں, پڑھنے کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہاں کہیں ابراڈ ان کا رشتہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. جی. اللہ. ان کی والدہ کو یا تو آپ پڑھ لیں یا کوئی بھی پڑھ لیں. یہ بتائیں والدہ ٹھیک ہے ان کی؟ نہیں. حیات ہے نہیں ہے؟ بیمار ہے کافی. بیمار ہے کافی, وہی تو میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ بھی جھلک اچھی نہیں ہو رہی ان کی طرف سے, جبھی تو پوچھ رہا ہوں. 2 دفعہ رکا ہوں پوچھ, پہلے بھی بات کرتے کرتے رکا, دوبارہ رکا ہوں کہ کوئی. اور ان کے والد کا نام بتائیں گے پلیز؟ وہ فوت ہو چکے ہیں. نام تو ہوگا نا باجی؟ بہار. سوری, بہار تھا نام ان کا. بہار. جی.
جو والد تھے سگریٹ وغیرہ پیتے تھے؟ جی کھانے پینے کے بھی شوقین تھے؟ وہ شراب بھی بہت پیتے تھے. ہاں لیکن کھانے پینے کے بھی شوقین تھے. میں نے بات دیکھیں میں نے دونوں لازمی نہیں ہے کہ قرآن رکھ کے بیٹھا ہوں تو جو بات کی جائے وہ میں بولوں. میں نے انڈائریکٹلی آپ کو پوچھ لیا نا. جی جی ٹھیک ہے. آپ کی والدہ نے بہت ٹف لائف دیکھی ہے. ایک کام کریں کہ اگر آپ پڑھ سکیں تو پڑھ لیں. جی اسماء اللہ ہے نا جو 99 نام ہے, جی یہ روزانہ جو ہے نا 19 دفعہ پڑھا کریں جی ٹھیک اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. جی ٹھیک ہے. یہ کریں اور پھر کریں, کافی ٹائم کرنا پڑے گا. یہ ایک تو یہ کہ آپ کی بہن کا بھی ٹائم ٹف ہے, پھر والدہ کا بھی صدقہ وغیرہ دے دیں, کوئی جاندار کا صدقہ دیں, کیونکہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کیونکہ وقت بھاری ہے نا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا باجی؟ جی یہ وقت کتنی دیر لیے پا رہی ہے؟ یہ بھاری رہے گا باجی تقریباً دیکھیں ایکسپیکٹڈ جو چیز ہے وہ اینڈ آف جنوری ہے جو کہ آ گیا ہے, لیکن کیونکہ ٹائم جب بھاری ہوتا ہے, جب اچھا ٹائم آتا ہے تو پرانا ٹائم جو ہے نیا ٹائم ٹیک اوور کرنے میں بھی 1-1.5 مہینہ لگ جاتا ہے. 28 دن کی ساتھ ہوتی ہے اس کی علم الاعداد میں مستقبل بینی میں. ٹھیک ہے نا؟ جی تو ٹھیک ہے. یہ کہ ٹائم لگ جائے گا, مارچ تک ایکسپیکٹڈ ہے, لیکن جو ان کا رشتے کھولیں گے یہ اکتوبر تک کھولیں گے, یہ میں ابھی سے بتا دوں, لیکن پڑھ لیں یہ. ٹھیک ہے نا باجی؟ تھینک یو. ٹھیک ہے اوکے باجی اوکے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. خدا حافظ. اوکے تھینک یو ویری مچ. پروردگار آپ کے جو سسٹر کے رشتے کا مسئلہ حل فرمائے. نیکسٹ ہیلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو. ہیلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. سسٹر اپنے بارے میں پوچھنا چاہیں گے کسی اور کے بارے میں؟ جی بچی کے بارے میں پتا کرنا ہے. ٹھیک ہے. بچی کا نام بتائیں گے پلیز؟ انم علی. اور ان کے والد کا؟ ان کے والد کا نام ہے امجد علی. مسئلہ کیا ہے؟ ایک بتائیں ان کی شادی کب ہوگی؟ بچی کی عمر 26 سال ہے. جی السلام علیکم باجی. جی السلام علیکم. جی آپ کا اپنا نام باجی؟ والدہ کا نام چاہیے کہ والد کا نام چاہیے؟ والدہ کا نام. والدہ کا نام. اچھا والدہ کا نام ہے لبنہ. آپ نہیں ہے والدہ؟ ہاں جی آپ ہی ہیں. جی 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 لبنہ علی والدہ کا نام جی ہے. ٹھیک ہے. اور بچی کی عمر 25 سال ہے. بیسیکلی فیبرری میں 26 ہو جائے گی انشاءاللہ. 26واں سال شروع ہو جائے گا. یہ صبح کی پیدا ہے؟ ہاں جی صبح کی پیدائش ہے. ابھی تو آپ سے ڈیٹ آف برتھ نہیں پوچھی تو یہ کیسے پتا چل رہا ہے کہ صبح کی پیدا ہے یا شام کی پیدا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا مسئلہ کیا آ رہا ہے باجی؟ ہلو ہیلو. ہاں جی یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ کیا آ رہا ہے, یہ شادی یہ بتائیں کہ یہ اپنی پسند سے تو نہیں چاہتی کرنا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ بتائیں کہ کب تک ان کی ہو جائے گی. اور ایک رشتہ ہے, آپ بتائیں یہ کیسا رہے گا. لڑکے کا نام ہے رضوان حسن خان. والد کا نام؟ والد کا کیا والدہ کا؟ والد کا. والد کا نام ہے وسیم حسن خان. وسیم حسن خان. ملاقات ہے آپ لوگوں کی؟ ابھی تک کوئی ملاقات نہیں ہے. ابھی صرف بیسیکلی یعنی کہ سمجھ لیں کہ ٹیلی فون پر خبر آئی ہے, یعنی کہ اخبار کی حد تک ہے, یعنی کہ خبر کی حد تک ہے نا. جی جی ٹھیک ہے. لیکن ویسے عدد وائز تو ٹھیک ہے یہ, لیکن جو میں ایک اور بات بتا دوں کہ پسند جو ہے نا وہ لڑکی کی ہوگی الٹیمیٹلی. اچھا ہاں لڑکی جو ہے نا وہ چیز یہ ہے کہ لڑکی کو یہ نہیں کہ ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے کوئی, بٹ شی از ویری پکی. اچھا ہاں وہ پک کرے گی اپنی مرضی سے, تو اس چیز پہ احتیاط کریں. باقی یہ کہ ایوری تھنگ لکس اوکے. نہیں آپ سے جو میرا کوشچن ہے کہ یہ اگر ہوتی ہے رشتہ ہوتا ہے تو یہ صحیح ہوگا؟ میں نے بتا دیا باجی ٹھیک ہے. میں نے کہا رشتے میں کوئی خرابی نہیں ہے, عدد کے حوالے سے ٹھیک ہے, اٹس اوکے. ٹھیک ہے ہاں یعنی کہ رشتے میں کوئی خرابی نہیں ہے, لیکن رشتے میں کوئی خرابی نہیں ہے, بس لڑکی کی طرف سے احتیاط کریں کیونکہ جو ہے نا چیز یہ ہے کہ تھوڑا سا شی از پکی آن اٹ. ٹھیک ہے. اور اس بچی کا ٹائم کیسا جا رہا ہے؟ اچھا ہے یا ٹائم شادی کب تک ہو جائے گی؟ ماشاءاللہ سے ابھی 3-4 دن اور ہیں, 29 جنوری سے اچھا ٹائم شروع ہو جائے گا اس کا.
یہ اچھا ٹائم لے کے چلے گا اس کو جون جولائی تک. جون جولائی میں پھر ڈراپ آئے گا جو کہ چلے گا آپ کا جون جولائی اگست سپٹمبر اکتوبر نومبر تک چلے گا. نومبر میں پھر اچھا ٹائم آئے گا جو مارچ تک لے کے جائے گا. اور یہی اچھے ٹائم میں شادی کے حوالے سے لیکن میں ایک بات بتا دوں, ڈائریکٹ شادی نہیں ہوگی, پہلے پکی ہوگی یا نکاح ہوگا, اس کے بعد شادی ہوگی. یعنی کہ یہ 2 حصوں میں ہونی ہے. اچھا ہاں, یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ شادی ہو گئی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں ایک دم سے شادی ہو جائے گی. اٹ وونٹ ہیپن لائک دس. پہلے پکی ہوگی یا ہاں ہوگا, یا یہ کہ کیا کہتے ہیں اس کو what do you call it, نکاح ہوگا, اس کے بعد جو ہے تھوڑا ڈراپ آئے گا, گیپ آئے گا, اس کے بعد شادی ہوگی. اچھا اچھا. ہاں تو آپ کے حساب سے اس سال میں کوئی ہو جائے گا یا اگلے سال؟ بشرط یہ ہے کہ لڑکی ہاں کرے. اچھا ہاں, کیونکہ چیز یہ ہے کہ میں ایمفسائز ایک ہی بات پہ کر رہا ہوں شروع سے کہ وہ لڑکی کے ہاں کرنے پر ہے. ٹھیک ہے نا, جو کہ مجھے جھلک ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے نا ہر چیز میں جو ہے نا شی ول پٹ ہر انپٹ کہ یہ نہ ہو. اور یہ نہیں کہ کوئی وجہ ہے, بس وہ ایک آدمی کی ساتھ کہہ لیں, نیچر کہہ لیں اس کی, کیونکہ آدمی کے ساتھ ایسی نیچر ہے نہیں اس کی. وہ آپ کہہ لیں جو بھی ہے, لیکن آپ ٹرائی کر کے دیکھیں نا. اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ بات غلط ہو جائے گی نا پھر. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ اس کا کچھ انٹرویو آگے ہوا ہے تو جاب اس کو مل جائے گی یا نہیں مل جائے گی؟ انٹرویو ہوا, دیکھیں باجی چینج تو آئی ہوئی ہے اس کی. 29 کے بعد پتہ چلے گا کہ ملے گی یا نہیں, کیونکہ ابھی تو یہ کہ ڈارکنس میں ہے نا. ابھی تو قسمت جو ہے بیسیکلی اٹس ناٹ ان دا رائٹ اینگل, پٹ اٹ دیٹ وے. ٹائم ختم ہو گیا ابھی. ہلو ہیلو, ہاں جی جی. تو یہ چیز ہے, تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. باقی پڑھ لیں تو پڑھ لیں, کچھ پتہ ہے جلدی بتا دیں کہ اذان آپ پڑھنے کو میں بتا دیتا ہوں, لکھ لیں یہ یا مطالعہ پڑھ لیں 1102 دفعہ ہر نماز کے ساتھ. اور آخری بات شاہ صاحب, باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے, اور اللہ تعالیٰ سب کو جن نے فون کیا اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات حل کرے. جو صرف دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں سب کے لیے دعا گو ہوں, آپ بھی میری صحت کے لیے دعا کریں, کیونکہ صحت ہے تو صوفی ہے. جی ناظرین محترم, ابھی آپ سے جدا ہونے کا ٹائم آ گیا, اور رسول تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن مر گیا اور اپنے پیچھے ایک ورق بھی ایسا چھوڑ گیا جس میں کوئی بھی علم کی بات تحریر ہے, تو روز قیامت اس کے اور آگ کے درمیان وہ ورق حائل ہو جائے گا, اور پروردگار اس کو ایک ایسا شہر عطا کرے گا اس ورق کے ہر لفظ کے بدلے جو کہ دنیا کے شہر سے 7 گنا بڑا ہوگا. تو علم کا یہ معیار ہے, ہمارا لکھا ہوا دیکھیں اور اس کی عطا دیکھیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.